अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान तारीख साज मुलाकात, खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त और भारतीय वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात, क्या दो तरफा ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ है। इन सब मौज़ूआत के अलावा भी आज के शो में बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। एजुकेशन सबसे बड़ा सफर है। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में नौजवानों की तालीम निशाने पर। I'm here just offering clothing options. एक मुस्लिम फैशन ब्रांड को जगह देने पर अमेरिकी स्टोर को तनकीद का सामना क्यों? आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? और न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी ने बनाया टर्मिनल 3। हालिया दिनों में जहां अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान और रूस के दरमियान आला सतही दिफाई राब्ते जारी हैं, वहीं पाकिस्तान के दो अहम हमसाया मुल्क चीन और भारत की आला क़यादत के दरमियान आज चीन में एक गैर रस्मी सरबराह इजलास हो रहा है। इसके लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर वुहान पहुंचे हैं, जहां के अजायब घर में चीनी सदर ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के साथ भारत के कौमी सलामती के मुशीर और सेक्रेटरी खारिजा भी मौजूद हैं। इब्तदाई कलमात में वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल इसी तरह की गैर रस्मी मुलाकात भारत में भी हो सकेगी। तो इस मुलाकात की अहमियत और इसके मुमकिन नताइज के बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर भरत गोपाल स्वामी से। भरत, वेलकम टू व्यू 360। अगर इनको आप चाइना और भारत को देखें, दोनों सिक्योरिटी के लिहाज से भी राइवल्स हैं, इकोनॉमी के लिहाज से भी राइवल्स हैं, तो ये जो इनकी मीटिंग हो रही है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या चीज़ इसको ड्राइव कर रही है? देखिए, आपने जो शब्द कही राइवल्स, मैं कहूँगा इनकी रिलेशनशिप उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत और चीन दोनों इंटरनेशनल सिस्टम में इन्वेस्टर हैं। दोनों एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो कि कोल्ड वॉर में थी, जो यूएस रशिया के यूएस सोवियत यूनियन की जैसे रिलेशनशिप थी, वैसे ताल्लुकात भारत और चाइना के बीच में नहीं है। भारत और चाइना के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिलेशनशिप है। उनकी पोजीशंस बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में आपको सिमिलैरिटीज़ भी मिलेगी, मगर ये नहीं है कि उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं है। और करना क्या चाहते हैं दोनों इस मुलाकात के जरिए, क्या अचीव करना चाहते हैं? आई थिंक क्या अचीव, ये तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। और पिछले साल जो डोकलम भूटान में हुआ था, वो भारत और चीन के बीच, उन दोनों के बीच ये सही नहीं हुआ था। बॉर्डर टेंशन हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। चाइना पाकिस्तान की एक ताल्लुकात जो है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब इनिशिएटिव्स भारत को थोड़ी अनकंफर्टेबल करते हैं। तो ये सब एक सिविलाइज्ड मैनर में डिस्कस करने का मौका है, और ये ताल्लुकात ऐसे होती रहनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपने सीपैक का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जिक्र भी किया। इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरी तरफ चाइना की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री की भी हिमायत नहीं करता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो क्या वो इस तरह की मुलाकातों से दोनों जानिब किसी किस्म के पॉलिसी शिफ्ट की तवक्को कर सकता है? नहीं, आई थिंक वो तो लंबी कहानी हो जाएगी, वो तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट होगा। बट ये पाकिस्तान की तरह से भी देखेंगे तो ऐसी डायलॉग्स होती रहनी चाहिए, और पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि तीनों के बीच में कोई तो मॉडस विवेंडाई आ सके, कि ये सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक हार्मोनियस रेजोल्यूशन हम पाएंगे, क्योंकि वो रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये रही है कि अमेरिका एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर। क्या अमेरिका की जगह चाइना ले सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं वही पॉइंट कहने वाला था कि ऐसे ताल्लुकात भारत और चीन के बीच जो हो रहे हैं, हमें उसको वी शुड नॉट एग्जैजरेट इट नॉर वी शुड अंडरप्ले इट। भारत की तरह से देखेंगे तो अमेरिका स्टिल वंस इन सम सेंस की एक न्यूट्रल ऑनेस्ट ब्रोकर वो रोल प्ले करते आ रहा है। वो अभी तक भारत की ट्रस्ट डेफिसिट जो चाइना से है, उस हिसाब से चाइना एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म नहीं होएगा। एंड स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ऑल्सो भारत के लिए ये पोजीशन अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, भारत चाहेगा भी नहीं कि चाइना किसी किस्म का मीडिएटर बने। थोड़ी सी वाशिंगटन की भी बात करते हैं। जो अमेरिका है वो एक तरह से चाइना के खिलाफ इंडिया को एक बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे देखता है, साउथ एशिया में भी और फिर लार्जर एशियन कॉन्टेक्स्ट में भी।
ان دو ملکوں کے درمیان جو کوزینس ہم دیکھ رہے ہیں آج، کیا واشنگٹن کو اس کے بارے میں کنسرنڈ ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسے چائنا اور بھارت کے درمیان جو کوزینس ہے، نہیں، میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات جو کہہ رہا تھا وہ ایکچولی ایک دم بہت ڈیپ ہے بھارت اور چین کے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک وہ مٹے گا نہیں، بھارت ایک بہت بڑا سوئنگ اسٹیٹ رہے گا. اور یہ یو ایس کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ یو ایس کے انٹرسٹ میں ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول جو چائنا کی وہ ویسٹرن پیسیفک میں جو یو ایس انٹرسٹ کو ہارم کر رہی ہے، بیسکلی وہ یہ تو اس کے خلاف بھارت جو ہے وہ ایک بفر کے طور پہ رہے. بفر کے مور دین بفر کے طور ایک دی ایکویشن آف پرنسپلز بھی ہوتا ہے. بھارت اور یو ایس کا ویوز جو ہے ایز یونائٹیڈ اسٹیٹس ایز اے بیلنسر ان دی انٹائر ریجن، ناٹ اونلی ویز وی چائنا ان دیٹ پرٹیکولر ایریا بٹ ایز این انٹائر ریجن، ان کی یہ سب اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں ایک کانگروئنس ہو رہی ہے. آلرائٹ، بھرت گوپال سوامی ہمارے ساتھ تھے اٹلانٹک کاؤنسل سے. ایک بہت اہم ملاقات جو آج چین اور بھارت کی قیادت کے درمیان ہوئی، 2 روز تک یہ جاری رہے گی اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. بھرت ایز آلویز تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. تھینک یو. اور جنوبی اور شمالی کوریا کے صدور آج تقریباً 11 سال بعد مذاکرات کی میز پر بیٹھے. جنوبی کوریا اور امریکہ سمیت عالمی برادری کی کوشش تو ہے کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام ترک کر کے خطے میں امن کی فضا قائم کرے. آج کی تاریخی ملاقات میں کیا طے پایا، یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس. ثاقب، اس ملاقات کو واشنگٹن میں بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ شمالی کوریا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو آج کی ملاقات سے کیا سامنے آیا؟ جی سارا، آج کی ملاقات میں کچھ ایسے مناظر اور بیانات سامنے آئے جن کی تو امید تو کی جا رہی تھی لیکن توقع نہیں، کیونکہ کم جونگ ان وہ پہلے صدر ہیں شمالی کوریا کے جنہوں نے جنوبی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا. 1953 میں ان دونوں ملکوں کے درمیان امن کا معاہدہ تو ہوا تھا، لیکن چونکہ دونوں ملکوں نے دونوں طرف سے کوئی جنگ بندی کا باقاعدہ معاہدہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حالت جنگ میں ہی تصور کیے جا رہے تھے. اور آج کی یہ تاریخ ساز ملاقات نے راہ ہموار کی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو اور اتحاد کی راہ ہموار ہو. اس بارے میں مزید گفتگو سے پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان اب کوئی جنگ نہیں ہوگی اور امن کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. یہ الفاظ ہیں اس مشترکہ اعلامیے کے جو آج دن بھر کے مذاکرات اور دونوں صدور کے درمیان تنہائی میں 30 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا. اس کے مطابق دونوں ملکوں کے صدور اس سال کے اختتام تک امن معاہدے پر دستخط کر کے جنگ باقاعدہ طور پر ختم کر دیں گے. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کی ملاقات آج جنوبی کوریا کے ایک سرحدی علاقے میں ہوئی، جہاں دونوں صدور نے ایک پودا بھی لگایا جس کے لیے مٹی اور پانی دونوں ملکوں سے لائے گئے تھے. شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان جوہری اور میزائل تجربات اور جنگ کی دھمکیوں کے باعث بین الاقوامی برادری کی تنقید اور پابندیوں کا سامنا کرتے آئے ہیں. آج کی ملاقات کو انہوں نے امن اور خوشحالی کی ایک نئی تاریخ کا آغاز قرار دیا. ماضی کے برعکس جب ہم اپنے معاہدوں کا پاس نہ کر پائے اور واپس نقطۂ آغاز پر چلے گئے، میں چاہوں گا کہ ہم اس موقع کو ساتھ مل کر مستقبل کی طرف چلنے کا بہانہ بنائیں اور لوگوں کی امنگوں پر پورا اتریں. جنوبی کوریا میں ٹیلی ویژن سکرینز پر ان مناظر کو دیکھنے والے کچھ لوگوں کے لیے یہ ملاقات امید کی ایک کرن ہے. بین الکوریائی سربراہ اجلاس کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جلد اتحاد ہوگا. اس اجلاس کے بعد مجھے امید ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مزید ملاقاتیں ہوں گی. میں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ خواب ہے یا نہیں. میں پچھلے 1 ہفتے سے اس بارے میں بہت پرجوش ہوں. لیکن جنوبی کوریا میں سب ہی اس ملاقات سے خوش نہیں. جنوبی کوریا کے شہر پاجو میں شمالی کوریا کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا جس میں شمالی کوریا کے رہنماؤں کی تصویریں جلائی گئیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں ڈر ہے کہ جنوبی کوریا کم جونگ ان سے مذاکرات میں بہت کچھ کھوئے گا اور ملک کو کمیونسٹ نظام کے تحت اتحاد کے خطرے سے دوچار کرے گا. جی ثاقب، رپورٹ ہم نے آپ کی دیکھی اور ظاہر ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے دونوں پیس ٹاکس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا گول یہ ہے کہ شمالی کوریا جوہری عزائم ترک کرے. اس بارے میں کیا پیش رفت سامنے آئی؟
جی سارا، آج کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس ملاقات کے بعد، اس میں دونوں طرف سے اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی کہ خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کیا جائے. اور اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے اس پر اپنا ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور لیکن اس میں صرف وقت لگے گا. جو اگر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اقوام متحدہ اور چین کی مدد سے شمالی کوریا پر یہ دباؤ ڈالتی رہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرامز کو ترک کرے اور خطے کو بھی جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر زور دیتی رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مہینے میں ہی جو صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی ملاقات ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. بالکل، اور اس متوقع ملاقات کی تیاری کے لیے بھی اپریل کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ CIA کے ڈائریکٹر اور اب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کم جونگ ان سے شمالی کوریا میں خفیہ ملاقات کی، اور شمالی کوریا بھی ہتھیاروں کے ٹیسٹ روکنے پر اور اپنی ایک جوہری تنصیب بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر چکا ہے. ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو ثاقب. شکریہ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں برسوں سے جاری بدامنی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک تعلیم ہے. طالب علم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور آئے دن اسکول اور کالج بند ہونے سے تعلیم تسلسل سے حاصل بھی نہیں کر پا رہے. اس شعبے سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو وادی کشمیر کی نوجوان نسل بہت پیچھے رہ جائے گی. مزید جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 3 دہائیوں سے جاری بے چینی کے نتیجے میں تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے. حالیہ برسوں میں چونکہ طالب علم بھارت مخالف مظاہروں میں بھی سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں، انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کو کئی ہفتے تک بند رکھا. ایجوکیشن سب سے بڑا سفر ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے. سب سے بڑا سفر ایجوکیشن ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر کی نوجوان نسل ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ علاقے میں آئے دن پیش آنے والے تشدد کے واقعات ان کی سوچ پر براہ راست اثر ڈال رہے ہیں اور انہیں سڑکوں کا رخ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. ایک طرف سے جو بچہ آلریڈی پہلے سے ہی بالکل ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے، پھر سکول بند ہونے کے نتیجے میں اور اس کا تناؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کا مستقبل ہر صورت میں داؤ پر لگا ہوا ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت طالب علموں میں پائے جانے والے ہیجان کو دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی بجائے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا مختصر راستہ اختیار کر لیتی ہے. بے اعتمادی کی اور ایک ارتعاش کی جو بچوں کے دماغوں میں ہے، اس کا تدارک کرنے کے بجائے صرف ایک راستہ سرکار کے پاس رہ گیا کہ اسکول بند کرو. اسکول کھولنا تو سرکار کی ذمہ داری ہے ہی، لیکن اسکول کھولنے کے ساتھ ساتھ، کالج کھولنے کے ساتھ ساتھ سرکار کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کا تدارک کرے جن کی وجہ سے طلباء میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. لیکن عہدیدار اس نکتہ چینی کو رد کرتے ہیں. انہوں نے صورتحال پر غور کرنے کے لیے حال ہی میں سری نگر میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس کے بعد طالب علموں سے کلاسوں کی طرف لوٹنے کی اپیل دہرائی گئی. ہم کالج اور اسکول جب بند کرتے ہیں یہ کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اٹ از اونلی بیکاز وی ہیو اے سرٹن ان پٹ، اس کی لحاظ سے بند ہوتا ہے. ناؤ اٹ از ہائی ٹائم گو بیک ٹو یور اسکولس. پڑھائی کریے، کیونکہ کل کو آپ ہمارا فیوچر ہیں. آپ ہمارا فیوچر ہیں. اگر آپ ان پڑھ رہ گئے تو یہ سوسائٹی پوری ان پڑھ رہ جائے گی. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. مسلمان خواتین کے لیے حجاب فروخت کرنے پر ایک امریکی اسٹور کو تنقید کا سامنا کیوں، اور امریکہ آنے والے بہت سے مسلمانوں کو ایئرپورٹ پر کیسے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب عام امریکی بھی اس کا اندازہ لگا سکیں گے. ایک خاص نمائش کا حصہ بن کر اس سب کی تفصیلات شامل ہیں پروگرام میں. آگے چل کر تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ پاکستان اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان روس میں ہونے والی ملاقات کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. امریکہ میں ہر کسی کو اپنی پسند کا لباس پہننے کی آزادی ہے،
لیکن اکثر مسلمان خواتین کے لیے بڑے بڑے سٹورز میں ایسے ملبوسات تلاش کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے جو دینی اقدار اور فیشن ٹرینڈز دونوں کے مطابق ہوں. لیکن جب ایک مسلم فیشن برانڈ کو ایک بڑے امریکی چین سٹور نے جگہ دی تو ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور بات اس سٹور کے بوائیکاٹ تک پہنچ گئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فیشن شوٹ میں مصروف ڈیزائنر لیسا ووگل جیسی نظر آتی ہیں ہمیشہ ویسی نہیں تھیں. لیسا ایک جرمن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئیں. فوٹوگرافی کے ایک پروجیکٹ نے اسلام میں ان کی دلچسپی پیدا کر دی. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے مکمل طور پر جسم ڈھانپنے والے ایسے فیشنیبل ملبوسات ڈیزائن کرنے شروع کیے جو انہیں امریکہ کے بڑے سٹورز میں نہیں ملتے تھے. وہ حجاب پہننے والی خواتین کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھتے. لیسا نے ویرونا کلیکشن کے نام سے ایک برانڈ کا آغاز کیا جو خواتین کے لیے شوخ رنگوں میں حجاب بھی پیش کرتا ہے. اور پھر امریکہ کی سب سے بڑی ڈپارٹمنٹ سٹور چینز میں سے ایک میسیز کی ان پر نظر پڑی. ویرونا کلیکشن اب میسیز کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. اب وہ خواتین جو میری طرح نظر آتی ہیں میرے جیسے کپڑے پہنتی ہیں. میسیز میں ان کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس پر بعض حلقوں کو اعتراض بھی ہے. وہ اس ایرانی خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے حجاب اتارنے پر جیل جانا پڑا، یا شام سے تعلق رکھنے والی خواتین کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے داعش کی شکست کے بعد اپنے برقعے اور حجاب جلا ڈالے. ٹویٹر پر کچھ لوگ میسیز کا بوائیکاٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. ان کے مطابق یہ سٹور خواتین پر جبر کی حمایت کر رہا ہے. اس بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں حجاب کا الگ مطلب بھی ہو سکتا ہے. پروانے کہتی ہیں کہ میسیز کو ان خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے جنہیں حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں میسیز سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. لیسا کہتی ہیں کہ وہ مسلمان خواتین کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے کا اختیار دے رہی ہیں اور ناقدین کے ڈر سے اپنے برانڈ میں تبدیلی نہیں لائیں گی. دنیا کے دوسرے حصوں میں جو ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو بس مختلف طرح کے ملبوسات پیش کر رہی ہوں. لیسا کے برانڈ سے میسیز کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے 2 سال میں اپنے 100 سٹورز بند کر چکا ہے کیونکہ مسلم فیشن دنیا بھر میں $250 ارب کی انڈسٹری ہے. امریکہ آنے والے بہت سے مسلمانوں کو ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تجربہ کیسا ہوتا ہے اب ورچوئل ریالٹی کی مدد سے دیگر امریکی بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں نیو یارک کے معروف ٹرائبیکا فلم فیسٹیول کے ٹرمینل 3 میں جسے ڈیزائن کیا ہے ایک پاکستانی نے. ہمیں وہاں لے جا رہے ہیں انشمن آپٹے. ٹرمینل 3 پر US کسٹمز کی سیکنڈری اسکریننگ روم میں امریکہ میں آنے والے پیسنجرز کا انٹرویو کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دراصل یہ ٹرمینل 3 ٹرائبیکا فلم فیسٹیول کے ایمرسیو سیکشن میں شامل ایک ایگزیبٹ ہے جسے ورچوئل اور آگمنٹڈ ریالٹی کے ماہر پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسد ملک نے تیار کیا ہے. جب میں پہلی بار امریکہ آیا تو ابودھابی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک جگہ ہے ٹرمینل 3 کے نام سے جہاں پہ امریکہ کے US کسٹمز آفس بیسڈ ہے. تو وہاں پہ مجھے ان لوگوں نے انٹروگیٹ کیا، کوشچن کیا کہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو اس کوشچننگ سے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو انٹروگیشن والی سیٹنگ ہے اس کے اندر بہت ایک دلچسپ قسم کی گفتگو نکل سکتی ہے اس سے. ٹرمینل 3 ویورز کو ہولو لینس پہن کر اس پر پروجیکٹڈ پیسنجرز کی ہولوگرامز کو انٹرویو کرنے کا موقع دیتی ہے. ویورز کو طے کرنا ہے کہ کس پیسنجر کو امریکہ میں آنے دیا جائے اور کون امریکہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتے ہیں. سوال بھی پیسنجرز کے مذہب، رسم و رواج اور ارادوں کی چھان بین کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. 9/11 کے حملوں کے بعد سے امریکہ آنے والے مسلمان پیسنجرز کا کہنا ہے کہ انہیں کئی بار ناپسندیدہ اور ناگوار سکریننگز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹرمینل 3 ورچوئل ریالٹی کے ذریعے امریکی آڈینس کو اس پروسیس کا حصہ بنا کر پیسنجرز کی طرح ایسی سکریننگ سے گزارتی ہے جسے اکثر مسافر ہتک امیز قرار دیتے ہیں. یہ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی کے بیچ کی سرحدوں کو مٹاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کسٹمز آفیسر کو یہ دکھایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جن سے وہ سوال پوچھتے ہیں انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے.
इमर्सिव मीडिया में वो ताकत है जो लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर इन इश्यूज के बारे में अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर लोग फिजिकली ट्रैवल ना कर रहे हो बल्कि उनके हॉलोग्राम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो। तो हम जो हम सवाल उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या हॉलोग्राम्स को भी वीजा चाहिए? असद की ख्वाहिश है कि वर्चुअल रियलिटी के टेक्निक को पाकिस्तान में फरोग दिया जाए और उसके जरिए पाकिस्तानियों की कहानियां मगरबी ऑडियंस के सामने लाई जा सकें। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अस्सी की दहाई के मशहूर सिटकॉम द कॉस्बी शो के खालिक कमेडियन बिल कॉस्बी को अदालत ने एक खातून को जिनसी हमले का निशाना बनाने का मुर्तकब करार दिया है। माजी में कॉस्बी पर मुतअद्दिद खवातीन ऐसे रवैये का इल्जाम लगा चुकी हैं। इस जुर्म में उन्हें 10 से 30 साल तक की सजा हो सकती है। उनकी उम्र 80 बरस